औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए वहदत लाहौर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसलमानों में इत्तेहाद एक ताकत है। इत्तेहाद के ज़रिए से मुसलमान अमरीका और इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, मगरबी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं और एक उम्मत बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त का जो मसला है वो यही है कि उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद की कमी है और इसकी अफादियत को शायद उम्मत मुसलमान समझ नहीं पा रही कि इसकी अफादियत क्या है। इत्तेहाद के मौजू पे, वहदत उम्मत के मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिर अब्बास ज़ैदी, जो कि इल्मुल कलाम में PhD हैं और ख़ुसूसन असर हाज़िर के जितने चैलेंजेस हैं इस पर बात करने में महारत रखते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे इनकी प्रोग्राम जो हैं वो हमने देखे हैं। तो आज हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। खुशामदीद कहते हैं किबला को। किबला, अपने सवालात का आगाज़ करूँगा। इत्तेहाद जो है जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, इससे मुराद क्या है? इसका थोड़ा सा दायरा कार बता दीजिए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दावत दी और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, और आपके नाज़रीन की भी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये वाक़ई एक इंतहाई अहम मौजू है वहदत का। अगरचे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा चुकी है, की जा रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ये मौजू जो है बहुत अहमियत का हामिल है। अगर वहदत के हवाले से मैं सादा गुफ्तगू करूँ, बजाय इसके कि हम टर्म्स में जाएँ और फिर उसको ज़्यादा गुफ्तगू करें, आम फहम बनाने के लिए ये बात करें, हमारी जो मुराद वहदत से होती है वो ये कि इंसान वो मुश्तरका नुकात कि जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान पाए जाते हैं, कि जो एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने मुश्तरकात नुकात रखते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम अहले सुन्नत और तशय्यो रह रहे हैं। दो बड़े मज़ाहिब जो हैं इस्लाम के, वो यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें ये हुक्म है दीन की तरफ से कि वहदत के साथ रहें। तो वहदत के साथ रहने से मुराद हमारी ये है कि जो मुश्तरका नुकात हैं, मसलन खुदा हमारा मुश्तरका नुकात, कुरान, पैगंबर की नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, मआद, अहले बैत, ये सारे वो मुश्तरका नुकात हैं कि जिसके ऊपर किसी भी शिया और सुन्नी का इख्तिलाफ नहीं है। हमने क्या करना है कि इस मुश्तरका नुकात को अपनी बुनियाद बनाकर एक मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजारनी है अपने उन इख्तिलाफ़ात के साथ, कि जो इख्तिलाफ़ात हमारे दीनी लिटरेचर की वजह से मौजूद हैं। यानी वहदत हमें ये इस तरफ जो है वो दावत देती है, वहदत की फ़िक्र, कि आपने मुआशरे के अंदर मुश्तरकात को सामने रखते हुए एक मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजारनी है ताकि आप अपने मुश्तरका दुश्मन का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला कर सकें। तो ये एक सादी सी तारीफ़ वहदत की जो है मामूलन इसको बयान की जाती है ताकि आम फहम हो और समझ में आ जाए। ये वहदत से मुराद अब ये नहीं होता, बाज़ औक़ात ये समझ लिया जाता है कि वहदत शियों की तरफ से भी बाज़ और बाज़ अहले सुन्नत की तरफ से भी जब वहदत की बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि वहदत शिया करने के लिए है या सुन्नी करने के लिए है ना। शिया शिया रहेगा, सुन्नी सुन्नी रहेगा। जिस तरह मैंने तारीफ़ में भी ज़िक्र किया है, यहाँ पर इख्तिलाफ़ात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, यहाँ पे इश्तिराक मद्देनज़र होते हैं। तो लिहाजा इस वहदत को खुद कुरान बड़े वाज़े अंदाज में बयान कर रहा है, तआलौ इला कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम। वहाँ पे बाकायदा दावत दी जा रही है कि तौहीद के दरमियान इश्तिराक पाया जाता था, तो यहाँ पर उनको दावत दी जा रही है कि आप तौहीद पर आकर जो है वो मुश्तरका आप आएँ और वहदत कायम करें। तो हम भी इसी तरीके से इन्हीं मुश्तरकात के ज़रिए वहदत कायम करने के दाई हैं। क्या जो इख्तलाफ राय है, क्या उसके साथ इत्तेहाद भी मुमकिन है? जी। अभी आपने एक बात की कि जो हमारा मुश्तरका दुश्मन है उसके ख़िलाफ़ हम इत्तेहाद कर लें, हमने इत्तेहाद कर लिया मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़। अगर मुश्तरका दुश्मन मुतहर्रिक नहीं है, साकिन है, खामोश है, तो फिर हमारा इत्तेहाद किस बुनियाद पे होगा? हाँ जी, जी, वही इसीलिए दो चीज़ें ज़िक्र की हैं। एक हमने कहा कि मुश्तरकात के ऊपर अमल को बुनियाद बनाकर मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजारना,
یہ ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہونا جو مشترکہ دشمن ہے. تو اگر دشمن ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم ایک معاشرے میں زندگی تو گزار رہے ہیں. اب اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے ایک دوسرے کی قتل و غارت کر کے آپ ایک مسالمت ہمیں زندگی نہیں گزار سکتے. آپ ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ وحدت جو ہے وہ ایک قرآنی عمل ہے. اسی وجہ سے جو ہے جو بھی قرآن نے بھی یہ کہا ہے، روایات کے اندر موجود ہے، سنی شیعہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، جو پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت پہ اقرار کر لے، جو معاد کو مانتا ہو، اس کا خون جو ہے وہ احترام رکھتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے مختلف اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو اگر تکفیر کرنے لگ گئے اور قتل و غارت کر دی تو یہ کبھی بھی آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور وحدت جو ہے یہ اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی بتائی ہوئی ایک اسٹریٹجی ہے، نہ یہ کہ کسی کی تخلیق ہے، بلکہ قرآن نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو لہٰذا ہم اختلافات کے ہوتے ہوئے کیوں اچھا یہاں پہ ایک نقطہ میں وضاحت کر دوں. معمولاً اختلاف اور عناد، اختلاف اور دشمنی، اس کے درمیان جو ہے نا وہ خلط ہو جاتا ہے. مثلا فیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اختلاف ہے پس ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اختلاف کا ہونا اور عناد آپس میں پایا جانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اختلاف رہے، جس طرح مثلا آپ دیکھ لیں اہل سنت کے درمیان اختلاف موجود ہے لیکن ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں. اسی طریقے سے مثلا تشیع کے اندر بھی بعض اختلاف پائے جاتے ہیں لیکن اس کو دشمنی. ایک گھر کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کیا وہ دشمن بن جاتے ہیں؟ نہیں پایا جاتے، دشمن نہیں بنتے وہ آ کر. بس اختلاف کبھی مساوی نہیں ہے دشمنی کے ساتھ. اور وحدت یہ کہتی ہے کہ آپ نے مسالمت میں زندگی گزارنی ہے، یعنی دشمنی نہیں کرنی، اختلاف کو دشمنی کی بنیاد نہیں بنانی ہے. جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے معاشرہ جو ہے وہ ہرج و مرج جو ہے وہ ہرج و مرج لازم آ جائے گا اور آپ کبھی بھی اس میں زندگی نہیں گزار سکتے. بس اختلاف کے ذریعے وحدت کی جا سکتی ہے اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود رہی ہیں. جی، جس طرح آپ نے گفتگو کی کہ اتحاد ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ یوٹیوبرز یا میں یوں کہوں کہ اسی لباس میں اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اس اتحاد کو بگاڑنے میں، خراب کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کی واضح مثال ابھی ایک ریسنٹ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ شیعہ کا ایک ڈھونگ ہے. یا انہوں نے یہ بھی مثلا مثال دی کہ یہ اتحاد ہے وہ سنی کا بھی ایک ڈھونگ ہے. کیوں؟ جب یہ کمزور ہوتا ہے تو یہ اتحاد کی بات کرتا ہے، جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے کو دبانے کی بات کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، وحدت کا کنسپٹ کلیئر نہ ہونا یا مثلاً خود اپنے مذہب کے اندر تعصب کا شکار ہو جانا، یہ سبب بنتا ہے کہ ایک انسان اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے. ورنہ اگر وہ جو وحدت کے داعی ہیں، جو وحدت کے علمبردار ہیں، جو وحدت کے فکر کو امت مسلمہ کے اندر احیاء اور زندہ کرنے میں اپنی جو ہے وہ جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو جا کر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ان کے فرامین کو دیکھا جائے، ان کے عمل کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ وحدت کو جو ہے ایک ڈھونگ بنایا ہوا ہے یا اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے یا مثلا شیعہ کرنے کے لیے اس کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اپنایا جا رہا ہے. نا، اس طریقے سے نہیں ہے. یہ جو بات کی گئی ہے کہ وحدت ایک ڈھونگ ہے، اس شخصیت نے یہ کہا کہ یہ اہل سنت کو شیعہ کرنے کے لیے یا چونکہ خود کمزور ہیں لہذا وحدت کی بات کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں وحدت کے کنسپٹ کو نہیں جانتا. حتیٰ رہبر معظم نے، امام خمینی نے جو وحدت کی باتیں کی ہوئی ہیں، خود ان کے کلام کو ان کی زبانی جو ہے انہوں نے نہیں پڑھا، نہیں سنا، جس کی وجہ سے لیکن اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ایک اپنے بعض ازمپشن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، انہی کی بنیاد پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وحدت ایک ڈھونگ ہے. ورنہ اگر وحدت ڈھونگ ہوتا تو حسن نصر اللہ جیسی شخصیت شہید ہوتی. اگر وحدت ایک ڈھونگ ہوتا تو اس وقت ایران جو ہے سخت ترین پابندیوں کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. یہ ایران کے اندر جا کر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ مصیبت کے اندر پوری ملت جو ہے زندگی گزاری ہے غزہ کی خاطر. تو کیا یہ وحدت ڈھونگ ہے؟ ڈھونگ میں پورے ملک کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے. اگر وحدت ڈھونگ ہے تو کیا شہید سلیمانی جو ہیں ان کو شہادت ملی ہے جو کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وحدت ہی کے چکر میں تھی کہ
آپ دیکھیں کہ شہید سلیمانی کے اگر اقدامات بھی اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی آپ دیکھیں اتنی مدد انہوں نے تشیع کی نہیں کی جتنی انہوں نے اہل سنت کو بچانے کے لیے کی ہے. یہ تو بعض آپ یوں کہہ لیں مغرض لوگ جو ہیں ان کی ان خدمات کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے ان کی طرف جو ہے وہ بعض تہمتیں جو وہ لگاتے ہیں. بس اگر وحدت ڈھونگ ہوتا تو ایران آج بہت سارے کمپرومائز کر کے ایک بہترین ملک بن چکا ہوتا ہوتا عربوں کی طرح, جس کے اندر نہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی, اس کی کرنسی کی بربادی اتنی زیادہ نہ ہوئی ہوتی جو آج ہوئی ہے, اور نہ شخصیات شہید ہوتی. ڈھونگ آپ اس معنی میں کہہ سکتے تھے, فرض کریں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایران جو ہے وحدت کی بات کر رہا ہے لیکن اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا, اس کا کوئی ضرر نہیں ہوا, ضرر دوسروں کا ہو رہا ہے, نقصان دوسروں کا ہو رہا ہے. یہاں پر یہ فکر آ سکتی ہے کہ مثلا دیکھیں جی وحدت کی باتیں کر رہے ہیں لیکن نقصان دوسرے کا ہو رہا ہے, مد مقابل کا ہو رہا ہے, ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. بس یہاں ایک فکر پنپ سکتی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو آپ یہ کہہ لیں کہ میدان میں نظر آتا ہے وہ شیعہ نظر آ رہا ہے, اور یہی شیعہ پھر وحدت کی بات کر رہا ہے. بس یہ کہنا تعصب کی علامت تو ہو سکتا ہے, وحدت کے مفہوم سے جہالت سے کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے کہ وحدت ایک ڈھونگ ہے یا ایک کمزور ہونے کی علامت ہے, اس کی جہالت تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً وہ حقیقت ہے وحدت کے مفہوم کو, اور جو داعی وحدت ہیں ان کی فرامین سے اسی طریقے سے آگاہ ہے, اس طرح کی وہ حقیقت سے آشنا نہیں ہے. جی, امام خمینی رضوان اللہ کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے جو وحدت کا ماڈل پیش کیا ہے, جو ان کے حکم پہ ہفتہ وحدت بھی منایا جاتا ہے, تو ان کا جو ماڈل وحدت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں وحدت ایک کلی حکم ہے. اس وحدت کو قائم کرنے کے لیے ہم مختلف طریقوں سے اقدامات کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں ایران کے اندر بھی ابھی اس وقت حکومت میں باقاعدہ ان کا ایک کردار ہے, پارلیمنٹ میں موجود ہیں, بعض پوسٹیں جو ہیں ان کی موجود ہیں وہاں پر. حتیٰ مذہبی اعتبار سے اگر شخصیات کو دیکھا جائے, جو امام جمعہ ہیں کہ وہاں پر امام جمعہ ایک مذہبی پوسٹ ہے کہ جو ولی فقیہ نصب کرتا ہے. تو جو مقام ایک شیعہ امام جمعہ کا ہے, بڑی مساجد کے اندر جیسے مثلا زاہدان کے اندر ایک بڑی مسجد ہے, اور اس طریقے سے دوسرا, وہاں امام جمعہ کا مقام بھی وہی ہے. اور اسی طریقے سے ان کے جو دینی ادارے ہیں, مثلا جس طریقے سے ایران میں حکومت جو ہے مدارس کو ہر اعتبار سے سپورٹ کرتی ہے, اس کی مالی سپورٹ بھی کرتی ہے, اس کو دوسرے اعتبار سے جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, حکومتی لیول پہ جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیں جتنے بھی اہم مدارس ہیں اہل سنت کے, ان کے تمام مالی بجٹ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یا ولی فقیہ کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ قدرت میں موجود ہیں, طاقت میں موجود ہیں, لیکن اپنے متحد مینورٹی کے اندر جو اہل سنت رہ رہے ہیں ان کا اسی طریقے سے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مکتب تشیع کا رکھا جا رہا ہے. سیاست میں ان کا حصہ ہے, مذہب کے اندر ان کا حصہ ہے, ان کی اپنی جو میجورٹی جن علاقوں میں موجود ہے وہاں پر وہ اپنے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں, اور کسی کو اس کے اندر مداخلہ, ہاں اگر ملک کی پالیسیوں کے خلاف کوئی آئے, ملک کو خطر میں ڈالے, ملک کی امنیت کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کرے, اس کو خطرے میں ڈال دے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کہیں کہ جو انسان ایک مسالمت ہمیں زندگی گزار رہا ہے, ایک شہری بن کر ان کے قوانین کو پابند ہو کر عمل کر رہا ہے, تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے بہترین طریقے سے عمل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو وحدت کو فکر کو ترویج کیا جا رہا ہے, اپنے تمام امکانات کو خرچ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں یہی جو جدید ہمارے پاس جو ایک مثال موجود ہے کہ آج پوری دنیا اس سے آشنا ہو چکی ہے فلسطین کے مسئلے میں, کہ جو مقاومت کے حامی تھے افراد, وہ اسرائیل کے خلاف اگر بات کر رہے تھے یا اسرائیل کے خلاف اگر جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے پاس پتھروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اگر ان پتھروں سے مزائلوں تک کا سفر طے کروایا ہے تو وہ ایران نے کروایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کسی اعتبار سے بھی مذہب کو مداخلت نہیں دی ہے. یعنی آپ ایک غزہ کے بندے کو مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتے, نہ کسی مسئول جو غزہ کا ہے, لیڈر جو ہے غزہ کا یا حماس کا, جو بھی آپ مراد لے لیں, یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایران نے مدد کرتے وقت یہ کہا ہو کہ ہم آپ کو مدد اس وقت کریں گے کہ جب آپ شیعہ ہوں گے. نہیں ہے, آخری دم تک وہ سنی رہے ہیں,
جناب شہید اسماعیل ہنیہ اس کی مثال موجود ہے، جناب شہید یحییٰ سنوار ان کی ہمارے پاس جو ہے وہ شہادت ان کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اہل سنت کے مذہب پر ہی وہ شہید ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کو شہادت شہید ڈکلیئر شیعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح غزہ کے اندر دیکھ لیں کہ سنی اپنی جگہ پر اہل سنت ہی ہیں۔ اگر وحدت یا مثلا وحدت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وحدت کی فکر کو احیاء کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ دوسروں کو شیعہ کرنے کی طرف لانا چاہ رہا، تو غزہ کی ریشو جو ہے آبادی کی، ان کے درمیان تھوڑا فرق آنا چاہیے تھا۔ ہمیں جو ہے وہ اتنے عرصے میں شیعہ تو نظر آتے ہیں، ان کی میجورٹی تو کچھ نہ کچھ تو بنتی، لیکن ہمیں نظر آتا ہے وہ اس وقت تمام کے تمام ابھی بھی اہل سنت ہیں۔ تو یہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وحدت جو ہے وہ شیعہ کرنے کے لیے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز میں جو وحدت کا اقدام کیا ہے، آج دنیا پوری جو ہے پہچانتی ہے وحدت کو فقط اس وحدت کی وجہ سے، اور وہ پوری دنیا سے اہل سنت کے ذمہ دار علماء کو دعوت دیتے ہیں اور وحدت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کام کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر تھوپ تو نہیں سکتے، ان کو لے کر آتے ہیں، ان کو آشنا کرواتے ہیں مذہب تشیع سے، ان کے اصول سے، پھر ملکی لیول پر جو اسٹریٹجیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، مشترکہ دشمن کے خلاف کس طریقے سے برسر پیکار آنا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نہ فقط جو ہے وہ غزہ کے اندر نظر آتی ہیں، ہمیں تمام ممالک کے اندر یہ چیز، مصر کے علماء آتے ہیں، عراق کے اہل سنت علماء آتے ہیں، پاکستان کے ذمہ دار علماء جاتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اور بہترین انداز میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی معاشرہ میں ابھی یہ تو ایک چونکہ معاشرے کے اندر وہ علمی سطح نہیں ہے، معاشرے کے اندر وہ شعور کی سطح نہیں ہے لوگوں کی، لیکن پاکستان کے اندر اب دیکھیں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، امت کے اندر اتحاد نہیں ہے، اور نچلی سطح پہ جو اختلافات ہیں اس کو ہوا دی جاتی ہے، اس کے کیا کچھ ممکن ہے مقاصد ہوں، ممکن ہے کوئی بیرونی قوتیں ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے یعنی عملی طور پر نچلی سطح پر مسلمانوں میں، ایک محلے میں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، دیوبند بریلوی سارے رہتے ہیں، ان میں اتحاد ہو جائے، کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا اس طریقے سے آپ کے سوال کو جواب دوں گا۔ عوامی لیول پہ ہمیں کیا چیزیں اوپر سے نیچے آئیں گی یا اس کا میں وہی عرض کر رہا ہوں، عوامی لیول پر دیکھیں یہاں پہ کوئی آپ کو فرقہ واری نظر نہیں آتی ہے۔ مثلا آپ رہ رہے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر، لاہور کے اندر رہ رہے ہیں، دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں، آپس میں ملنا بیٹھنا ہے یا نہیں ہے؟ یونیورسٹی کے اندر نوجوان آپس میں سنی شیعہ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ہمسایوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ جو عوامی لیول کے اوپر ہے ہمیں اس کے اندر کوئی فرقہ واری نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ فرقہ واری سے تنگ آ چکے ہیں، وہ مل بیٹھ کر مسالمت ہمیں زندگی گزارنا جس طرح پہلے زندگی گزارے تھے اس طرح چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ابھی تک رشتے ہو رہے ہیں شیعہ سنی کے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے لیول کے اوپر کہ جہاں پر ایک گروہ جو ہے وہ ایسا موجود ہے کہ جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ہے۔ ہاں، اصل پرابلم یہاں سے کھڑی ہو۔ اب یہ چونکہ اس کو جو ہے سپورٹ ملتی ہے ان اداروں کی طرف سے، ان ایجنسیز کی طرف سے کہ جن کا ہدف یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس ایسٹ سے استفادہ کرتے ہیں، درست ہے؟ اب وہ شعوری طور پہ استفادہ کریں یا لاشعوری طور پہ، کیونکہ بعض اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ غیر شعوری طور پہ جو ہے وہ ان کا ایسٹ بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کے مفاد میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے فقط یہ کام کیا ہے کہ وہ شدت پسند لوگ کہ جو معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے تھے ان کو پروموٹ کیا، اب وہ بڑے ہو گئے، اب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ اب یہاں پر ہم کیا کریں، لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائیں کہ ہم ہی فقط مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں تکفیر کا اس وقت بازار اتنا گرم ہے کہ اہل سنت کے جو فرقے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے اہل سنت کے بعد شدت پسند جو ہیں وہ شیعہ کو بھی کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر نتیجہ لیا جائے تو کوئی بھی مسلمان نہیں بچتا، درست ہے؟ تو یہ ایک شدت پسند گروہ کی وجہ سے ہے کہ جو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اس کو باقاعدہ دونوں طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ یا شعوری طور پہ بعض لوگ ہیں، شعوری طور پہ اس کے شواہد موجود ہیں اگر انسان جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنا چاہے، اور بعض لاشعوری طور پہ اپنے ایمان کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ پھر وہ اس شدت پسندی کے اندر وہ داخل ہو کے اس کو ایک قربت اللہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ کرنا کیا چاہیے؟ وہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رہبر معظم دیکھیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کی روایات کو مد نظر رکھ کر جو ایک مطلب بیان کیا ہے وہ بصیرت کا ہے،
سب سے پہلے بصیرت ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تاکید بصیرت کے اوپر کی ہے. جب تک ایک ذمہ دار شخص کے اندر بصیرت نہیں آئے گی وہ کبھی بھی حقیقی دشمن کو اور غیر حقیقی دشمن کو پہچان نہیں پائے گا. ممکن ہے کہ بصیرت نہ ہونے کی صورت میں وہ دوست کو دشمن بنا بیٹھے اور دشمن کو دوست بنا بیٹھے، جیسا ہو بھی رہا ہے ایسا. اور ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. جو دوست ہے حقیقت میں اس کو دشمن بنایا ہوا ہے اور اکٹھے نہیں ہو رہے، عبادت نہیں کر رہے، لیکن جو علل اعلان دشمن ہے اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. دوسرا جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ جب بصیرت کے اوپر کام ہے، دوسرا وحدت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بنائیں. اپنی طرف سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ غلط فہمیاں دور کریں. مجھے ایک واقعہ، بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک طرف اہل سنت کا بہت بڑا مفتی تھا اور مکتب تشیع کی طرف سے ہماری ایک برجستہ شخصیت تھے. ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ رمضان نشریات تھیں، اس کے اندر تحریف قرآن کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے جو ایک ذمہ دار عالم تھے، پڑھے لکھی شخصیت، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا کہ تحریف قرآن میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم تحریف قرآن کے نظریے کو قبول نہیں کرتے اور جو روایات تحریف قرآن پہ دلالت کرتی ہیں ان کو ہم قبول نہیں کرتے، چونکہ قرآن کے مخالف ہیں اور جو چیز قرآن کے مخالف آ جائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ائمہ نے کہا فَاعْرِضُوهُ عَلَى الْجِدَارِ. اب وہ مفتی اتنا زیادہ وائرل ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کا نام ہے اور دنیا اس کو سنتی ہے اردو ورڈ کی. وہ بندہ وہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں تو آج تک یہی پڑھایا گیا ہے کہ آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں. یعنی وہ بندہ مفتی اعظم اپنے آپ کو تقریباً بنا چکا ہے. تمام اہل سنت جوان اس کے پیچھے چل رہے ہیں، آگاہی ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ شدت پسندی کیسے ختم ہوگی؟ تو دوسرا قدم جو اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کم از کم ایک دوسرے کو ان کے اصلی منابع، اصلی ذمہ دار شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر غلط فہمیاں تو دور کریں. قبول بے شک نہ کریں، غلط فہمیاں دور کریں. مثلا یہی کہنا کہ شیعہ کا جو نظریہ ہے امامت کا وہ ختم نبوت کا انکار ہے، مثلا وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ختم نبوت کے تحریک کے اندر سب سے پہلے جس نے کردار نبھایا ہے وہ شیعہ ہے. ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ کتابیں شیعوں کی موجود ہیں اور اس کا محافظ جو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی وہ شیعہ ہیں. لیکن چونکہ آشنائی نہیں ہے، عقیدے کو اس طریقے سے نہیں جاننا جس طریقے سے وہ عقیدہ ہے، ماننے والے جس طریقے سے مان رہے ہیں، تو لہذا غلط فہمیوں کو اسی طرح پالتے رہتے ہیں. اور پھر جب بات ہوتی ہے وحدت کی، جب بات ہوتی ہے قربت کی، جب بات ہوتی ہے کہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کی، تو انہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں یہ تو غلط عقیدے رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو یہ تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک بصیرت پیدا کریں. تمام ذمہ دار علماء اپنے اندر وہ بصیرت کا بالآخر پھر ایک پروسیس ہے پورا اس کو طے کرنے کا، روایات میں ذکر ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کریں تو یہ دوریاں ختم ہو، بعض جگہ ختم ہو چکی ہیں اور مزید بھی ختم ہو سکتی ہیں. وحدت کن میدانوں میں ممکن ہے؟ یعنی کون کون سے ایسے میدان ہیں، نکات ہیں کہ جن کے اوپر ہم وحدت کر سکتے ہیں اور اس کے پھر امت کے لیے اثرات کیا ہوں گے؟ جی بالکل، یہ انتہائی اہمیت کا عامل. میں جب بھی وحدت پہ بات ہوتی ہے میں اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ یہ موضوع گفتگو ہو. ابھی تک جو وحدت کی بات چلتی آئی ہے، جو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، وہ زیادہ ہماری سماجی اور سیاسی نوعیت کی ہیں. کہ ہم مثلاً کیا کریں، آپس میں مسالمت آمیز زندگی گزارنے کے لیے ہم مشترکات پر اکٹھے ہو کے مشترکہ دشمن کے خلاف ہو جائیں اور اس کے ساتھ جنگ کریں. تو یہ سماجی اور سیاسی نوعیت کا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا دوسرے میدانوں کی طرف نگاہ کریں تو اتنے میدان ہیں کہ جہاں ہمارا یا تو بالکل اختلاف نہیں ہے یا اگر اختلاف ہے تو بہت زیادہ کم ہے. مثلا آپ یہی جو اس وقت عصر حاضر کے جدید چیلنجز ہیں، مثلا ایتھیزم کی شکل میں، کوئی سیکولرزم کی شکل میں، کوئی کمیونزم سوشلزم کی شکل میں، مختلف فیمنزم کی شکل میں، یہ مختلف چیلنجز آ گئے ہیں. آپ کبھی شیعہ کی طرف سے دیے جانے والے جوابات اور اہل سنت کے علماء کی طرف سے جوابات جو دیے گئے ان کو اگر آپس میں کمپیریٹیو اسٹڈی کریں آپ کو نظر آئے گا 90 یا 95% سیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مشترکات علمی میدان کے اندر بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم دین کے دفاع کے اندر جو ہے وہ وحدت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جب آپ دین کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں فقط قرآن ہوتا ہے، درست ہے، فقط عقل ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے عقل کے ذریعے خدا کو ثابت کرنا ہے. وہاں پر پھر یہ روایات اور یہ سارے کام نہیں آتے ہیں اور اختلاف ہمارا زیادہ روایات کی بنیاد کے اوپر ہے. لیکن جب آپ دین کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ
کردار عقل نبھا رہی ہوتی ہے، اور عقلی قواعد مشترکہ ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ شیعہ سنی کا بحث ہی نہیں ہوتی ہے عقلی طور کے اوپر معمولاً. تو اس وجہ سے خدا کو ثابت کرنے کے جو دلائل اہل سنت والے دیتے ہیں، اسی طرح اہل شیعہ دیتے ہیں. جس طریقے سے قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل شیعہ دے رہا ہوتا ہے، وہی اہل سنت بھی دے رہا ہوتا ہے. درست ہے. تو یہ میدان ایک بہت زیادہ بڑا میدان ہے. اگر یہاں پر ہم فوکس کر کے مل کر اگر کام کریں تو ایک تو قربتیں بڑھیں گی، جو میں نے پہلے سوال میں جواب دیا کہ آپ بیٹھنا تو بنائیں. جب آپ مشترکہ ایک پلیٹ فارم بنا کر دین کا دفاع کر رہے ہوں گے اور جو ہمارا علمی طور پر مشترکہ دشمن ہیں ان کو جواب دے رہے ہوں گے، تو قربتیں بنیں گی، بیٹھیں گے. جب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر، جب یعنی یہاں پر بیٹھا اہل سنت ہو، یہاں پہ بیٹھا شیعہ ہو، اور مل کر وہ کیا ہے دفاع کر رہے ہوں دین کا، تو وہ ایک دوسرے کے نظریات کو قریب سے جانیں گے اور ان کے دل کے اندر جو ہے وہ قربتیں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ایک میدان میں سمجھتا ہوں جہاں سیاسی اور سماجی پہلو پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ علمی میدان جو ہے وہ بہت بڑا میدان ہے. اس کی بہت ساری مثالیں میں نے اپنے بعض درسوں کے اندر ذکر بھی کی ہیں. ایک مثال تو یہ رد الحاد کے اندر اس وقت میں جب لائیو پروگرام کرتا ہوں، ایک اسلامک اویکننگ چینل ہے، وہاں پر اس کے میزبان اہل سنت ہیں. اس وقت جو ہے وہ رد الحاد کے اوپر ایک ٹیم بنی ہوئی ہے ایمان یونین کے نام سے، اس کے اندر اہل سنت کے افراد موجود ہیں اور مکتب تشیع کی نمائندگی میں میں وہاں پر موجود ہوں. خب وہاں پہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہا، مل کے جو ہے وہ رد الحاد اسلام کا دین کا دفاع کر رہے ہیں، وہ آرام سے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے مدارس کے اعتبار سے دیکھیں، میں تیزی سے بات کو مکمل کروں گا چونکہ میں پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب عصر حاضر کے جدید چیلنج سامنے آئے تو ملا صدرہ کٹر شیعہ ہے، اس کے فلسفے کو ترجمہ کرنے والے کٹر اہل سنت ہیں. مولانا مودودی اور مناظر احسن گیلانی یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیعہ جو مسلم شیعہ ہے اس کے فلسفے کو ترجمہ کر رہے ہیں. کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ چونکہ رد الحاد کے اندر جدید چیلنجوں کے جواب کے لیے یہ مطالب ضروری ہیں، اور وہ کوئی عیب محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ایک شیعہ کے مطالب کو ترجمہ کر. کچھ شیعہ نے عقلی بنیاد پر بات کی ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ عقلی مطالب جو ہیں وہ مذہب سے بالاتر ہوتے ہیں. شیعہ سنی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری مثال دوں بس آخری، زیادہ مثالوں میں داخل نہیں ہوتا. یہ تو تھا شیعہ اور ترجمہ سنی کر رہے ہیں. اب اس کو برعکس کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک شخصیت سید قطب کے نام سے موجود ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ مرتے دم تک اہل سنت رہی ہے. درست ہے. ان کی کتاب کو ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ سپریم لیڈر جناب آیت اللہ سید علی خامنہئی. ادھر سے جناب ہے برجستہ ترین شخصیت تشیع کی، وہ ترجمہ کر رہی ہے کس کی کتاب کی؟ سید قطب کی. عیب محسوس نہیں ہو رہا. یعنی علمی تبادلے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے، حتی مذہب کے، توحید کے، اس کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے جو اتحاد ہے وہ بہت بڑا میدان ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو ہم چاہتے ہیں، قربتیں. وہی جو ہم چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں دور ہوں. وہی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا سیکھیں. یہ تمام چیزیں ہمیں یہ والا پلیٹ فارم ادا کرے گا. اور جب یہاں پر ہم دوریاں ختم کر دیں گے یا مثلا کم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، تو وہ جو ہم سماجی سیاسی نوعیت کی وحدت چاہتے ہیں، آرام سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں میرے نظر میں اس میدان کو زیادہ فوکس ہونا چاہیے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. چونکہ اتحاد کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے اور آپ کے پاس بھی ٹائم چونکہ شارٹ ہے، تو ہم نے ابھی ایک اس کا حصہ بلکہ ایک ابتدائیہ بیان کیا ہے. آئندہ انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلی بات کرنے کے لیے قبلہ سے دوبارہ بھی وقت لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.